नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में तो भाई शादी बहुत अच्छे से हो गई थी। आप लोगों को कैसा लगा शादी कल की? ज़रूर बता के जाना। और अभी चलो चलते हैं आगे। तो शादी के बाद ये लोग तो बैठ गए थे कि खाना खाने। वहाँ पर नीरजा के एज ग्रुप के जो भी लोग थे वो सारे लोग बैठे हुए थे। मतलब जो सुमन दी थी वो, उनके पति, हमारे आकाश भैया, उनकी पत्नी, रोहन, मीत, शुचि, मीरा, भाव्या, सारे लोग बैठे हुए थे। मतलब वो अब बस उनकी ही चीज़ें हो रहे थे। वहाँ पर सारे लोग अपना अपना खाना खा रहे थे और मस्ती मजाक करे जा रहे थे। जो नीरजा थी वो तो भाई अपनी बीवी को देख के उसका मन ना भरे। मतलब इतनी वो देख रही थी ना बेतहाशा, उसको बस देखे ही जा रही थी। और नीरजा की इस हरकत से चांदनी को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी लग रहा था और उसको शायद भी फील हो रही थी कि ये देख कैसे रही है सबके सामने। और इन दोनों को लेकर जो वो डिनर टेबल था वहाँ पर सारे लोग मजाक कर रहे थे कि ये कैसे देख रही है बस। वहाँ पर जो हमारी मेहर थी वो तो कुछ अलग ही थी। वो अलग ही आरती को खाना खिला के दे रही थी। जो आरती थी वो बोलती क्या चाहती है आप? अभी इन दोनों से फोकस हट के हम पे आए क्या? वहाँ पर जो मेहर थी वो बोलती कि हाँ तो आने दो ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, सबको पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती कि सबको नहीं पता, मेरे पापा को नहीं पता, और पापा इधर ही है। वहाँ पर जो मेहर थी वो बोलती कि हाँ तो उनको भी पता चल जाएगा, अच्छी बात है। वो भी अपने दिल ही दिल में प्रिपेयर कर लेंगे कि चलो अभी तो मेरी भी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, अभी उसको भी शादी करवाना है। वहाँ पर जो आरती थी वो ये सुन के मतलब वो खुश हो जाती है, उसकी फेस पे एक स्माइल आ जाती है, वो शाय फील करने लगती है। पर फिर भी वो बोलती कि नहीं, अभी आप अपना खाना खाइए, मेरे पास हाथ है, मैं खा लूँगी। पर हमारी मेहर वो रुकने वाली थोड़ी थी, वो तो खिला के दे रही थी। जो आरती थी वो बस रजिस्ट करे जा रही थी। और ये चीज़ देख के जो हमारी मीत थी वो रोहन की तरफ देखती एकदम घुर्राते हुए कि तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम नहीं देख पा रही हो कि इधर एक इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को खिला के दे रही है, तुम नहीं कर सकती ये सारी चीज़। जो रोहन था वो बोलती कि अरे पर या तो दीदी भी थे ना, मतलब भाभी भी है, कैसा लगेगा ना अगर फिर दीदी ने मुझे अकेले में पूछ ही लिया तो मैं क्या बोलूँ? क्या बोलूँ? क्या बोलूँगा? क्या मतलब? बोल देना कि मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी वजह से खिला के दी हूँ, और तुम्हारी दीदी को पता है, तुम्हारी दीदी मुझे छेड़ती रहती है। वहाँ पर रोहन जब ये चीज़ सुनता है वो पहले तो शॉक्ड होता है, वो बोलते कि सच में ऐसा है क्या? जो मीत थी वो बोलती कि हाँ ऐसा ही है, अब खिला के दो, नहीं तो इधर ही तुम्हें कूट दूंगी मैं तुम्हारी दी के सामने। वहाँ पर जो रोहन है वो बोलती कि नहीं 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 नहीं, मैं देती हूँ, देता हूँ, रुको तुम बैठो। और इनकी ये सारी चीज़ जो है वो देख रही थी शुचि। शुचि ये देखते हुए मीत के कानों में आके बोलती कि तुम पागल हो क्या? मतलब लिटरली इस बंदे को इतना डरा के क्यों रखते हो? क्या मिलता है तुमको? जो मीत थी वो उसके कानों में बोलती कि सुकून, सुकून मिलता है मुझे जब मैं देखती हूँ ना कि कोई मेरे इशारों पे इतना प्यार के साथ वो नाचता है, मुझे सुकून मिलता है। एक ऐसा सुकून मिलता है कि क्या बताओ तुमको। तुम तो प्यार में गिरी नहीं हो ना, प्यार में गिरो, प्यार में पढ़ो, फिर तुमको महसूस होगी वो चीज़, समझी? अब खाना खाओ, नहीं तो बोलो मैं तुमको भी खिला के देती हूँ। वहाँ पर जो शुचि थी वो उसको तरफ इतनी डिस्गस्टेड एक लुक देती है ना कि क्या बताए। वो फिर अपना खाना खाने लगती है। वहाँ पर उसके साइड में मीरा बैठी हुई थी। जो मीरा थी वो बोलती क्यों छेड़ रही हैं आप उसको, वो ऐसे ही है। और मुझे अच्छा लगता है जब इन दोनों को ना एक साथ देखती हूँ, बहुत क्यूट सी जोड़ी है इनकी। जो शुचि थी वो बोलती है अभी आपको पता नहीं है किस बला को लेके जा रही हैं आप घर पे, और अभी तक तो आप लेके जाने का बात तक नहीं उठी है। अगर आपके बस में हो तो मना कर दीजिए इसको कि महीने नहीं दे रही है तेरे साथ मेरे देवर की शादी, तो आप बचे रहेंगी। वहाँ पर ये सुन के जो मीरा थी वो इतना ज़्यादा हंस रही थी कि क्या बोल रही है, अपनी ही दोस्त की मतलब बुराई कर रही है। वहाँ पर जो शुचि थी वो बोलती कि हाँ हाँ हंस लीजिए, शादी करवा लो फिर हम भी हंसेंगे देख के कि कैसा हाल है अभी आपके फटे पुराने। वहाँ पर जो मीरा थी वो बोलती कि नहीं, मीत बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, और अगर वो दोनों ऐसे में खुश हैं,
اگر روہن اس کی ٹینٹرمس اتنے اچھے سے جھیل پا رہا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے تو اچھا ہی ہے کہ مجھے اس کو کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں لگوانا پڑے گا. نہیں تو اس بندے کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہے. وہاں پر جو شچی تھی وہ بولتی کہ غضب ہی ہے آپ بھی, مطلب اپنی ہی دیور کی سیٹنگ سیٹ کروانے پہ پڑی ہوئی ہے. وہاں پر دونوں لوگ ہی ہنستے ہیں اور دونوں لوگ ہی کھانا کھا رہے تھے. جو بھاویا تھی وہ نیرجا لوگوں سے بات کر رہی تھی, پر نیرجا کا دھیان وہ کسی بھی طرف سے مطلب بہت محنت کرنا پڑ رہا تھا چاندنی سے کھینچ کے لانے کے لیے. جو بھاویا تھی وہ بولتی کہ ایک کام کرے نیرجا, چلیے اب ہم گھر ہی چلتے ہیں, آپ ادھر جا کے بیٹھ کے اپنی دل و جان ایک دم سے دے کے پھر چاندنی کو دیکھنا, مطلب ہماری بھابھی جی کو دیکھنا, اور ہم الگ ہی اپنا کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے, ادھر بیٹھ کے کوئی مطلب نہیں بنتا. وہاں پر چاندنی کو جب یہ فیل ہوتا ہے نا کہ اچھا چلو مطلب یہ تھوڑا بھی زیادہ ہی ہو رہی ہے, کیونکہ سارے لوگ بول رہے ہیں, جو چاندنی تھی وہ بول ہی دیتی ہے نیرجا اب بنس کرے گی کیا, ابھی میری طرف مت دیکھیے, کھانا کھائیے نہیں تو میں ادھر سے روم میں جا رہی ہوں. اور یہ بول کے وہ غصہ کر کے بیٹھ جاتی, کیونکہ اس کو نا یہ امبیرسنگ لگ رہا تھا ابھی بہت زیادہ. جو نیرجا تھی وہ چاندنی کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اور سب کے سامنے ایک دم سے دیکھتے بولتی کہ ہاں بولے کس کو کون سا پرابلم ہے, میں تو دیکھوں گی اپنی بیوی کو, پورے حق سے دیکھوں گی, ابھی تو کوئی مجھے کچھ بول بھی نہیں پائے گا. وہاں پر سارے لوگ جو ہے وہ ہنسنے لگتے ہیں, بولتے کہ ہاں کوئی تو تم کو بول نہیں پائے گا, پر یہ دیکھو پیچھے سے جو تمہاری ماں پاپا تم کو دیکھ رہے ہیں, تمہاری دادی کی نظر میں جو ایک ڈسگسٹنگ فیل ہے وہ دیکھو تم. وہاں پر جو نیرجا تھی وہ ان کی طرف دیکھتی ہے, اور جب بھی وہ اپنی دادی کی طرف دیکھتے ہیں نا وہ ان کی شکل میں ایک 12 بج چکے تھے, مطلب ایسا لگ رہا تھا ان کو کہ یہ اب ایسا کیوں کر رہی ہے. وہاں پر نیرجا نرملا دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کیا کرتی ہے, وہ ایک اپنی آنکھ مارتی ہے اور فلائنگ کس ان کی طرف پھینک کے مارتی ہے, اور یہ دیکھ کے اس ٹیبل پہ جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ اور ٹھہا مار مار کے ہنس رہے تھے, کیونکہ وہ ان کو ہی چھیڑ دی تھی. جو ان کی دادی تھی وہ اس کی طرف سے اپنی نظر ہٹا لیتی اور وہ تھی یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے تمہاری, ٹھیک ہے, اور یہ بول کے وہ اپنی ہی کام پہ لگ جاتی ہے. اور جو نیرجا تھی وہ ان سب کی طرف دیکھتے اب وہ خود ہی ہنسنے لگتے, کیونکہ وہ ان کو اتنا زیادہ چڑھا دی تھی کہ کیا بتائے. واپس سارے لوگ بولتے کہ ابھی چلو, ابھی بہت لیٹ ہو چکا ہے, ابھی اپنے اپنے جگہ پہ چلو. اور ادھر سے یہ لوگ اٹھ کے بس جا کے ریسٹ ہی کر رہے تھے, کچھ دیر ہو جاتا ہے, پھر یہ آتا ہے وہ شرن جس کا کسی بھی ماں باپ کو انتظار نہیں ہوتا, پر وہ چیز ہونا ہی ہوتا ہے. ابھی جو نرملا دیوی تھی وہ جاتی ہے منیم جی کے پاس اور جا کے بولتے ہیں کہ ابھی آپ لوگ ودائی کی پریپریشن کر لیجئے. اور یہ چیز سنتے ہی جو چاندنی کی ممی تھی مطلب وہ ان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے, وہ ان کی جو رونا تھا وہ پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہاں پر جو نرملا دیوی تھی وہ ان کو سمجھاتی ہے کہ کیوں رو رہے ہو تم, مطلب جہاں سے آئی ہے وہاں پہ ہی تو جا رہی ہے, تو تم کیوں رو رہی ہو اتنا زیادہ, تم کو کیا ہم پہ بھروسہ نہیں ہے جو اتنے بار بار روتے رہی ہو. وہاں پر کملا دیوی تو مطلب رو رو کے بولے کہ ماں جی بیٹی جب بھی گھر چھوڑ کے جائے گی تو پھر رونا تو آتا ہی ہے نا, تبھی تو دل چیر کے نکل جاتی ہے, اب وہ اس چیز کو کیسے روک پائیں گے. تبھی وہ وہاں پر سارے لوگ مل کے جو آنٹی چکے ہیں وہ سنبھالتے ہیں, سارے لوگ مل کے ان کو کنسولیشن دیتے ہیں. اور وہاں پر مہر اور آرتی نا یہ اب دونوں بہت زیادہ کوزی ہو رہے تھے, مطلب یہ لوگ شادی کے بعد ایک دوسرے میں بہت زیادہ گھل چکے تھے. یہ لوگ اب سارے لوگوں کی نظر میں آ رہے تھے, مطلب نیرجا اور چاندنی کی طرح. وہاں پر نیرجا اور چاندنی بھی کھڑے ہوئے تھے, وہ لوگ بھی مطلب دیکھ رہے تھے سارا چیز. اور تبھی وہاں پر جو چاندنی تھی وہ آرتی کو بولتی ہے آرتی تم میرے ساتھ چلو گی کیا. جو آرتی تھی وہ بولتی کیوں, تم کو اپنے ہی گھر میں جانے کے لیے ڈر لگ رہا ہے. جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, پر چلو نا تم میرے ساتھ. پاپا جو آرتی تھی وہ بولتی کہ نہیں میں نہیں جا سکتی, پاپا کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر سے ہم گھر ہی جائیں گے. وہاں پر جو مہر تھی وہ بولتی کیوں, ایسا کیوں, تم نہیں, تم تو اب ہمارے ساتھ ہی چلو گی. پاپا جو آرتی تھی وہ بولتی کہ نہیں ایسا تو نہیں کر سکتے, پاپا نے بولا ہے کہ گھر جانے کو, ابھی بہت دن ہو چکے ہیں نا, تو پاپا بھی نہیں مانیں گے. پاپا جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ بولو تو میں بات کروں. وہاں پر سارے لوگ مل کے آرتی کو بہت زیادہ مطلب فورس کر رہے تھے ان کے ساتھ جانے کے لیے, کیونکہ گروپ میں ایک بندہ کم ہو جاتا ہے نا تبھی اچھا نہیں لگتا, اسی کی بس کمی کھلتی رہتی ہے. اور وہاں پر سارے لوگ ہی آرتی کو مس کرتے ہیں ابھی بہت زیادہ,
تو وہ سارے لوگ مل کے آرتی کو مطلب منانے لگتے ہیں، اور آرتی جو ہے وہ بھی ایک ٹائم پہ آ کے اور نہ کر نہیں پا رہی تھی، وہاں پر وہ جاتی ہے اپنے پاپا کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہر تھی وہ بھی جاتی ہے، وہ دونوں جا کے بولتی کہ پاپا وہ سارے لوگ بول رہے ہیں کہ ابھی پھر سے وہاں پر جانے کے لیے چاندنی کے ساتھ وہ لوگ چھوڑ ہی نہیں رہے۔ وہاں پر جو شرما جی تھے وہ بولتے کہ نہیں تم میرے ساتھ گھر چلو گی، اور تم ابھی کے ابھی میرے ساتھ گھر چلو گی۔ جو مہر تھی وہ بولتی کہ انکل جی آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں، مطلب ٹھیک ہے ابھی چلی جائے گی، ابھی کل رات کو ہی ریسیپشن ہے، تو ریسیپشن کے بعد میں خود جا کے اس کو گھر چھوڑ کے آؤں گی، اور آپ تو آنے والے ہیں ہی۔ جو شرما جی تھے وہ بولتے کہ نہیں میں نہیں آنے والا، میں نہیں آتے ایسے شادی پہ، ابھی میری بیٹی بھی میرے ساتھ جائے گی۔ وہاں پر جو مہر تھی وہ بولتی کہ ارے ایسا کیوں کر رہے ہو، مطلب سارے لوگ ہم انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کرنے دیجیے نا، کل سچی بتا رہے ہیں ہم جا کے خود آرتی کو گھر چھوڑ کے آئیں گے، آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر شرما جی تو بھائی اٹک چکے تھے کہ نہیں میری بیٹی نہیں جائے گی۔ وہاں پر جو آرتی تھی وہ بولتی پاپا پلیز جانے دیجیے نا، ایک ہی تو دن کی بات ہے، ابھی کل تو گھر چلے ہی جائیں گے نا پاپا پلیز نا پاپا پلیز۔ وہاں پر شرما جی کی آنکھوں میں مطلب ایک الگ سا ہی غصہ دکھ رہا تھا، الگ سے ہی کچھ اور دکھ رہا تھا۔ وہ آرتی کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی کہ آرتی تم آج کل بہت زیادہ ضد کرنے لگی ہو، تم کو پتہ ہے تم اپنے پاپا کے منہ کے اوپر بول رہی ہو، تم کو ایک چیز بولا جا رہا ہے تم وہ چیز سن نہیں پا رہی ہو کیا؟ جو مہر تھی وہ بولتی کہ آپ بھی تو وہی کر رہے ہو نا، ضد ہی تو کر رہے ہو، مطلب ایک ہی دن کی بات ہے اور ہم لوگ دوست ہیں سارے لوگ، اب چھوڑ بھی تو سکتے ہو ایک دن کے لیے آرتی کو۔ وہاں پر جو آرتی کی طرف وہ دیکھتے ہیں پھر بولتے کہ جو من ہے وہ کرو، پر کل تک تم گھر نہیں آئی نا پھر تم سمجھ لینا پھر بات۔ اور یہ بول کے وہ ادھر سے چلے جاتے ہیں۔ جو آرتی تھی وہ ان کے پیچھے دوڑتی ہے کہ پاپا سنو تو میری بات، پر ان کی بات نہیں سنا چاہتا، وہ ادھر سے چلے جاتے ہیں۔ جو مہر تھی وہ اب آرتی کو کنسول کرتی ہے کہ اٹس اوکے کوئی بات نہیں، اب ہوں گے تھوڑا سا غصہ، چھوڑو اس بات کو انجوائے کرو، اور کل تو پھر چلی ہی جاؤ گی۔ پر یہ جو چیز یہ جو گھٹنا تھی یہ آرتی کے من میں رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے پاپا سے پھر سے وہی والا فیل آ رہا تھا جو نیرجا سے یا پھر ان لوگوں سے ملنے سے پہلے جو ان کا روپ تھا، وہی چیز اب ان میں دکھ رہا تھا۔ وہاں پر آرتی جو ہے وہ تو اچھا ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ کرتے ہوئے وہ جاتی ہے سب کے ساتھ گلنے ملنے لگتی ہے، اور تبھی تک جو ہے وہ ودائی کی ریچول شروع ہو چکی تھی۔ جو نیرجا اور چاندنی تھے وہ سب کے ساتھ سب سے آشیرواد لے رہے تھے، اور جو چاندنی تھی وہ تو روئے جا رہی تھی اپنی ممی کو پکڑ کے، مطلب اب تک تو پورا ٹھیک تھا، اب تک سارا کچھ ٹھیک تھا، پر جب بھی ودائی کا وقت ہوتا ہے اس کی الگ سے ہی ایموشن نکل کے آ رہے تھے، مطلب جیسے وہ شادی کی سارے ریچولس فالو کر رہی تھی فیل کر رہی تھی، ابھی اس کو ودائی میں بھی سارا چیز ویسے ہی فیل ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ممی پاپا کے گھر چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، ابھی پتہ نہیں کب آئے گی، وہ سارا کچھ اس کو فیل ہو رہا تھا۔ اور وہاں پر نیرجا اس کو سنبھال کے لے کے جا رہی تھی، اس کو بہت زیادہ کنسول کر رہی تھی کہ تم اتنا کیوں رو رہے ہو، تمہارے ساتھ تو میں ہوں نا، تو کیوں اتنا ٹینشن لے رہے ہو۔ اور پھر اس کو جب دیکھتے ہیں نا کہ چاندنی پھر بھی روئے جا رہی ہے، مطلب کتنا ہی خود کو کوئی کنسول کر کے یا پھر روک کے رکھ سکتا ہے، اس کو رونا آ ہی جاتا ہے، وہ چیز فیل ہو ہی جاتا ہے۔ وہاں پر سارے لوگ رو رہے تھے چاندنی کی اور چاندنی کے ماں پاپا کو دیکھ کے، اس کا جو چھوٹا سا بھائی تھا روپ وہ تک چاندنی کو پکڑ کے رو رہا تھا، مطلب ادھر سارے لوگوں کی آنکھوں میں پانی تھے۔ وہاں پر جو میرا تھی وہ تو بھاویا کے ایک ہاتھ کو پکڑ کے اس کی مطلب شولڈر میں اپنے سر رکھ کے رو رہی تھی۔ جو بھاویا تھی وہ بولتی کہ کیا ہوا تم کو بھی یاد آ گیا کیا؟ جو میرا تھی وہ بولتی کہ ہاں۔ وہاں پر جو بھاویا تھی وہ بھی اس کو کنسول کرنے لگتی ہے کہ اوکے تم اتنا مت رو، اگر اب سارے لوگ رونے لگیں گے تو ان لوگوں کو کون دلاسا دے گا، ان لوگوں کو کون سنبھالے گا، اور چاندنی دیکھو کتنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ تو وہاں پر سارے لوگ جو ہے وہ اپنی ہی چیزوں کو سنبھالتے ہیں، اور تب تک تو مطلب ودائی ہو بھی جاتی ہے، ان لوگوں کو ودا کر بھی دیا جاتا ہے۔ جو روپ تھا وہ تو بھائی بس پھے پھے کر کے رو رہا تھا کہ مجھے اپنی دی چاہیے، مجھے اپنی دی چاہیے، پر ایسے جب وہ کر رہا تھا جو دادی جی تھی وہ بولتی کہ ہاں تو تم کل ہی تو جا رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو، اب وہ تم کو چاہیے تو تم ابھی جا سکتے ہو ہمارے ساتھ، چلو گے؟ وہاں پر جو روپ تھا بولتے نہیں ماں پاپا کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔
تو وہاں پر وہ سارے لوگ اس کے لیے ہنسنے لگتے کہ اتنا پیار ہے اپنی دی سے، پر اپنی ماں پاپا کو نہیں چھوڑ کے جانا تم کو۔ وہاں پر سارے لوگ اس کو ہنسا کے پھر ادھر سے وہ لوگ بھی نکل جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے وہ جو گھر تھا وہ خالی سا ہو جاتا ہے، مطلب اتنا بھرا پورا ماحول تھا کچھ دیر پہلے تک، اب وہ گھر ایک دم سے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ گھر اب سب کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا تھا، بھلے ہی وہاں پر گاؤں کے سارے لوگ تھے، ان کے سارے ریلیٹیوز تھے، پر کچھ الگ سا ہی مسنگ تھا اس گھر میں، اور وہ چیز سب کو ہی لگ رہی تھی۔ اور دوسری طرف ہماری نیرجا جی اور سارے لوگ وہ جا کے پہنچتے ہیں اپنے گھر، اور یہ جو گھر تھا یہ بہت ہی سندر طریقے سے سجا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ جو گھر ہے، اس گھر کے لوگ تھے، اور یہ پورا سما ان دونوں کی سواگت کے لیے پراپر تیار تھے۔ یہ پورا سما اتنا خوش تھا، اتنا سکھی محسوس ہو رہا تھا کہ بس انہی دونوں کا انتظار تھا کہ کب آئیں گے اور کب ان دونوں کا سواگت کیا جائے گا۔ اور تبھی اتنی صبح صبح یہ دونوں بھی آ کے پہنچتے ہیں، اور یہ نیا صبح یہ ایشور کر رہا تھا کہ ابھی زندگی ایک نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے، نئی خوشیوں سے شروعات ہو رہی ہے، نئی آشائیں ہیں، پر لوگ وہی پرانے ہیں، وہی اپنے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو نیرجا کی ممی تھی وہ ادھر اپنی دوار پہ کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ پہ آرتی کی تھالی لے کر۔ جو سارے لوگ تھے وہ تو ناچتے ناچتے جا رہے تھے اپنی گیٹ سے، کیونکہ سارے لوگوں کے دل میں ایک نیا سا خوشی تھا، جیسے کہ مانو کبھی انہوں نے یہ چیز فیل ہی نہیں کیا، اور ابھی بس نئے نئے فیل لے رہے ہیں اس کا۔ جو بھابھی تھی وہ تو بھائی ناچ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کتنی ہی خوش ہے، وہ اپنی دیورانی کو لے کے آ چکی تھی۔ وہاں پر سارے لوگ ان کو دیکھ کر اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، سارے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہوئی نا پرفیکٹ فیملی۔ وہاں پر نیرجا اور چاندنی کو لے آ کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر جو ان کی ممی تھی وہ ان کی آرتی اتارتی ہے اور ان کی جو بھی ریچولز تھے وہ کمپلیٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد چاندنی کو گھر پہ لے کے جایا جاتا ہے، وہاں پر اس کو پہلے ہی مندر لے کے جایا جاتا ہے پہلے کی طرح۔ وہاں پر وہ مندر میں بھگوان کو پرنام کرتی ہے، اور پھر سے ان دونوں کو مطلب ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھا دیا جاتا ہے۔ وہاں پر سارے جو ریچولز تھے وہ کرا جاتا ہے، اور انہی ساری چیزوں میں سارے لوگ ابھی بزی ہو جاتے ہیں۔ سارے لوگ ہی خوش تھے، سارے لوگ ہی سارا کچھ انجوائے کر رہے تھے، پر تھوڑا سا ٹینشن میں تھی ہماری شوچی، کیونکہ شوچی کے پاس کال آیا تھا اس کی این جی او کی طرف سے کہ دیکھیے آپ کو ایک کام کرنی ہوگی، جو کہ آپ کو کرنا ہی ہوگا کیونکہ آپ اسی شہر میں ہو۔ اور وہ کام یہ تھا کہ اس این جی او کا جو فاؤنڈر تھے، مطلب جو فنڈ کرتے تھے اس این جی او کو، وہ ان کی بیٹی ابھی بیمار ہے، اور ان کی یہ مطلب رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ جا کے دیکھ کے آئے، یا پھر کچھ کھوج بین تو لے کے ہی آئے۔ اور شوچی اس شہر میں تھی تو ان کو ایسا تھا کہ اب آپ جائیں گی اور اچھے سے ان سے بات کریں گی، ان کے جو خوشحال ہے وہ دیکھ کے آئیں گی۔ اور جو شوچی تھی وہ بولی تھی کہ میں تو چھٹی پہ ہوں نا، اور میں شادی پہ ہوں اپنی دوست کی، میں نہیں جا سکتی۔ پر وہاں پر سے جو پرنسپل تھی وہ بولتی کہ نہیں، یہ تو کام کرنا ہی ہوگا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور شوچی کو بھی یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ چلو بھائی یہ تو امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ فنڈ کرتا ہے اس این جی او کو، اگر اتنا سا بھی نہیں ہوا جاننے کے بعد بھی پھر تو کچھ ہی نہیں ہوگا۔ پھر تو مطلب انسان کا جتنا بھی وہ دریا دل ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کی سمے پہ کوئی نہ جائے تو وہ پھر اس کی دریا دلی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور شوچی اس بات کی گہرائی کو سمجھتی ہے، اور شوچی کی پریشانی جو ہے وہ میرا کو بھی دکھ جاتی ہے۔ جو میرا تھی وہ جا کے پوچھتی ہے شوچی کو کہ کیا ہوا۔ جو شوچی تھی وہ سب کچھ اب ان کو کھول کے بتاتی ہے کہ دیکھیے ایسے ایسی بات ہے، ابھی وہ بول رہے کہ ہم کو جانے کے لیے۔ جو میرا تھی وہ بولتی کہ ہاں تو جاؤ نا، یہ تو اچھی بات ہوئی، اگر ہم سامنے سے جائیں گے تو ان کو بھی اچھا لگے گا۔ جو شوچی تھی وہ بولتی کہ پر ادھر سے کیسے نکلوں، ادھر سے میں تھوڑی سی بھی ہلی تو یہ میری ٹانگیں توڑ دے گی۔ تو وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نیرجا کی کانوں تک بھی جاتی ہے۔ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے، کہاں جا رہی ہے تو بتا۔ وہاں پر جو شوچی تھی وہ بولتی کہ ارے ایسا ایسا میٹر ہے، ابھی جانے کے لیے بول رہے ہیں، میں بول رہی ہوں کہ میں بزی ہوں، پر پھر بھی وہ نہیں مان رہے۔ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ ہاں تو تم جاؤ نا، میں تم کو کہاں پر منع کر رہی ہوں، تم جاؤ، اسی شہر میں تو ہے، بس رات تک تم ریسپشن میں آ جانا، بس بات ختم۔ وہاں پر نیرجا کو اتنی نارمل دیکھتے ہوئے وہ بولتی کہ سچ میں نا،
جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ ہاں، پر اگر ریسیپشن میں تم نہیں رہی تمہاری ٹانگیں سچ میں توڑ دوں گی، یہ سوچ کے جانا پھر۔ وہاں پر جو شوچی تھی وہ بولتی کہ یار ہو جائے گا، میں رات تک تو آ ہی جاؤں گی نا، کہاں پر مجھے ان کے ساتھ جا کے رشتہ بنانا ہے، میں تو آ ہی جاؤں گی، بس ذرا سا کھوج بین کرنا ہے اور بس آ جانا ہے، اتنا صحیح ہے۔ جو نیرجا تھی وہ ہنستی اور بولتی کہ چلو چلو ٹھیک ہے، جاؤ تم، کب جانا ہے؟ جو شوچی تھی وہ بولتی کہ ابھی نہیں، ابھی تو بس صبح ہی ہے، ابھی جائیں گے، شام تک جائیں گے اور بس 1-2 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ وہاں پر جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ ٹھیک ہے چلو، اور یہ بول کے سارے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے، کیونکہ تھکان ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ ہو چکا تھا، رات کے سو ہی نہیں تھے، ابھی صبح کے 8-9 تو بج ہی چکے تھے، اور سارے لوگوں کو ریسٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، سارے لوگ اپنے ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں اور گدے گھوڑے بیچ کے سارے لوگ سو جاتے، اور یہ گھر جو ہے، یہ گھر پورا ایک دم سے شانت ہو جاتا ہے، مطلب اتنی اچھل کود تھی ابھی تک، ابھی کچھ ہی دیر میں یہ پورا گھر شانت۔ وہاں پر جو نیرجا کی ممی لوگ تھے وہ بھی سارے لوگ ریسٹ وغیرہ کرتے ہیں، لنچ وقت تک سارے لوگ ہی اٹھ جاتے ہیں۔ جو چاندنی تھی وہ اب ایسا ہو چکا تھا نا کہ وہ تو جانتی ہی تھی کہ ہاں یہ تو میری ہی گھر ہے، کیا ہی اس میں اور مطلب شرمانا، کیا ہی کرنا۔ وہ اٹھتی ہے، اٹھ کے اپنے کپڑے وغیرہ بدل کے، اپنی میک اپ تو پہلے ہی وہ دھو چکی تھی، وہ آ جاتی ہے نیچے کچن میں، جاتی ہے سارے لوگوں کے لیے وہ چائے بنا لیتی ہے، مطلب پہلے سے ہی۔ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ سب کے روم میں جا کے چائے دے رہی تھی، پہلے تو جاتے دادی کے روم میں، دادی جب ہی یہ چیز دیکھتی ہے وہ ایک دم سے چاندنی کو ڈانٹنے لگتی ہے، وہ بولتی کہ یہ کون سی بات ہوتی ہے، مطلب تم جا کے کچن میں چائے بنا رہی ہو، گھر کے سارے سرونٹس کہاں چلے گئے، ان کے دماغ میں کچھ بھوسا بھرا ہے کیا؟ بابا جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ دادی آپ اتنا زیادہ کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ دادی بولتی کہ ارے پاگل انسان، تیرا ابھی تک پہلی رسوئی ہی نہیں ہوا ہے اور تو چلی گئی ہے کھانا بنانے، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ دادی میں آپ ہی کے ہی گھر کی بہو ہوں، اتنا کیا ریچولس مارنا، مطلب ہو گئی تھی نا پہلی بار۔ جو دادی تھی وہ بولتی کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ ان کو حق کرتے ہوئے بولتی کہ دادی اتنا ہائپر نہیں ہوتی ہے، آپ کی صحت کے لیے اچھی بات نہیں ہے، ابھی چلو ہو گیا جو ہونا تھا، ابھی چائے پیو اچھے سے، اور ابھی ٹھیک لگ رہا ہے نا، تھکان تو نہیں ہے؟ جو دادی تھی وہ بولتی کہ تو نے میرا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے چاندنی، تیری وہ نیرجا کم تھی کیا جو ابھی تو بھی جڑ چکے ہو اس کے ساتھ؟ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ ہنستے ہوئے بولتی کہ نہیں دادی وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ جو دادی تھی وہ بولتی کہ ہاں ہاں پتہ ہے، چل بھاگ یہاں سے، اور جانا مت اپنی ساس کی کمرے میں، وہ تجھے مار بھی بھگا سکتی ہے۔ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ بولتی میں تو جاؤں گی، اور یہ بول کے وہ ادھر سے چلی آتی ہے، اور پھر وہ جاتی بھی ہے اس کی ساس کے روم میں، وہاں پر جا کے ان دونوں کو ہی وہ چائے دیتی ہے، اور اس کی جو ساس تھی مطلب نیرجا کی ممی، وہ اس کو اور زیادہ ڈانٹ کے دیتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی، مطلب کس سے پوچھا تم نے یہ ساری باتیں؟ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ ارے ٹھیک ہے نا ممی، کیا آپ بھی، مطلب 1 سال سے آپ کو میں چائے بنا کے پلا رہی ہوں اور ابھی آپ بول رہے ہو کہ میری پہلی رسوئی نہیں ہوئی۔ وہاں پر جو اس کے پاپا جی تھے وہ ہنسنے لگتے، وہ بولتے کہ ہاں ہاں صحیح تو بات ہے۔ جو نیرجا کی ممی تھی وہ ان کو بھی ڈانٹ دیتے، بولتے آپ چپ رہیے، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو صحیح ہے، چپ کر کے بیٹھو۔ وہاں پر چاندنی اتنا زیادہ ان کے سامنے ہنس دیتی ہے نا، کیونکہ وہ ہنسی رہی تھی، اوپر سے ان کی ڈانٹ پڑ جاتی ہے، وہ اور زیادہ ہنس دیتی ہے۔ وہاں پر جو نیرجا کے پاپا تھے وہ بولتے کہ تم ہنسو مت، میں تمہاری ساتھ دے رہا تھا۔ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ چائے انجوائے کریے، میں سب کو دے کے آتی ہوں، چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور یہ بول کے وہ ادھر سے نکل جاتے ہیں، ہر ایک کو وہ چائے دی آتی ہے، سارے لوگ بولتے کہ واہ کیا چائے بنائی ہے اور کیا بہو ملی ہے۔ وہاں پر انت میں وہ جاتے ہیں نیرجا کے پاس، نیرجا کو جا کے چائے دیتی ہے، جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ تم چائے بنا رہی ہو، تم کو نہیں لگتا تم کو میرے پاس آنی چاہیے؟ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو تھوڑا سا سدھر جانا چاہیے؟ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ نہیں مجھے تو ایسا کبھی بھی نہیں فیل ہوا، تم کو ایسا کیوں فیل ہوتا ہے؟ اور یہ بول کے وہ چاندنی کے ہاتھ کو پکڑ کے مطلب اس کو کھینچ رہی تھی، جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ نہیں، ایک دم سے نہیں، وہ بولتی کہ ارے تم کو بٹھا رہی تھی بس اور کچھ نہیں۔ جو چاندنی تھی وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے غلط ہو جاتے کبھی، وہ بھی غلط سمجھنا، اور وہ چلے ابھی بھاگے ادھر سے، اور یہ بول کے وہ خود ہی ادھر سے چلی جاتی ہے۔ جو نیرجا تھی وہ ہنستی رہتی، بولتی کہ پاگل ہے یہ بھی، اور یہ کرتے ہوئے ان کا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے گزر رہے تھے۔ جو شوچی تھی وہ بھی تیار ہو جاتی ہے جانے کے لیے، اور
اسی وقت اس کو ایک کام بھی دیا جاتا ہے کہ ان سارے لوگوں کو تم پارلر چھوڑ کے جاؤ گی اور پھر تم کو جہاں جانا ہے وہ تم جا سکتے ہو. اور اس کے ساتھ تھے میت، میرا، ہمارے چاندنی، آرتی اور شچی. تو ان سارے لوگوں کو لے کے ہی جا رہی تھی اور یہ سارے لوگ مست مطلب چہکتے چہکتے جا رہے تھے وہاں پر. جو نیرجا اور بھاویا کو بولا جاتا ہے کہ آپ جا کے پھر ان کو لے کے آنا کیونکہ میں تو آنے والی ہوں نہیں. تو وہاں پر سارے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ سارے لوگ بھی چلے جاتے ہیں پارلر اپنی اپنی چیزوں کو لے کر، کیونکہ شام تک ان کی ریسیپشن بھی ہو رہی تھی. کیونکہ جو سارے مہمان تھے وہ جانے کے لیے ایک دم سے تیار تھے کہ ابھی جاتے ہیں، پر ان کو یہ نہیں چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا کہ شادی ہو رہی ہے، ریسیپشن پہ دیکھ کے جاؤ. تو وہاں پر یہی ساری چیز ہوتی ہے، یہی پلان ہوتی ہے. اور جو شچی تھی وہ چلی جاتی ہے اپنی فاؤنڈر کی طرف، مطلب ان کے گھر پہ. وہاں پر جا کے وہ ان سے پہلے تو باتیں وغیرہ کرتی ہے اور پھر جو بھی ہے وہ بولتی کہ اچھا آپ بتائیے کہ مطلب کیا حال ہے آپ کی بیٹی کا. تو وہاں پر جو فاؤنڈر تھے وہ بولتے کہ ہاں اس کی حالت ابھی مطلب خراب ہی ہے، ابھی تو گھر پہ ہی ہے، اس کو ڈرپ لگا ہوا ہے، آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے. مطلب وہ اس کو پہلے سے یہ پرابلم تھی. مطلب جو شچی تھی وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ان کو. جو وہاں پر لوگ تھے وہ بولتے کہ ایکچولی میری بیٹی کو ایک ریئر بیماری ہے، اس کے چلتے وہ اپنے غصے کو قابو نہیں کر پاتی. اس کو جب غصہ آتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتی ہے اور تبھی اس کی بی پی بھی ہائی ہو جاتی ہے، اس کی پلس ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں جھٹکے لگنے لگتے ہیں اور وہ سینس لیس رہتی ہے 2-4 دنوں تک. ابھی اس کے لیے ڈاکٹر تو گھر پہ ہی بلایا گیا ہے کیونکہ حالت بہت زیادہ خراب ہے. جو شچی تھی وہ بولتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مطلب وہ کنٹرول کرنے کی نہیں سوچتی کبھی. جو اس کے سامنے والے انسان تھے وہ بولتے کہ ایکچولی اس کو ہم کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے کیونکہ اس کی جب ممی گزر گئی تھی تبھی اس کو اس چیز کا بہت بڑا ٹراما لگ چکا تھا اور اسی کے چلتے اس کی جو یہ بیماری ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. اب مطلب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ میں اپنی بیٹی کو وہ ٹائم دے پاؤں، اس کو اتنا دھیان دے پاؤں، اس کا کیئر کر پاؤں. اور جیسے بھی وہ جب دھیرے دھیرے کر کے بڑی ہوتی گئی اس کی یہ چیز اور زیادہ اس کے اوپر حاوی ہو گئی. اس کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتی ہے اور اسی چیز کی اس کو ایک لت لگ چکی ہے. مطلب وہ جو بولتی ہے وہی اس کو کرنی ہوتی ہے. اگر اس کی من مطابق وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو اس کو بار بار وہ ویسے ہی دورہ پڑنے لگتا ہے. اور جب بھی اس کو ایسا دورہ آتا ہے وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو جاتی ہے. مطلب لاسٹ ٹائم تو ایسا ہوا تھا کہ وہ 15 دنوں تک بے ہوش تھی، 15 دنوں تک اس کو آکسیجن ماسک لگا رکھا ہوا تھا اور ابھی بھی ویسا ہی سچویشن ہے. اب نہیں پتا کہ ایسا اس کو اب کیا ہوگا اس کے ساتھ. تو وہاں پر جو شچی تھی وہ بولتی کہ ہاں تو اب جو بول رہی ہیں وہ کر دیتے نا. تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بولتے کہ ابھی جو بولا ہے وہ میں کیسے کر دوں. وہ بولتی ایسا کیا بول دیا انہوں نے. تو وہاں پر یہ دونوں لوگ بیٹھ کے باتیں وغیرہ کر ہی رہے تھے اور دوسری طرف جو ہماری جو چاندنی لوگ تھے ان سب کا سارا کچھ ہو جاتا ہے، ان کا پراپر تیاری ہو جاتی ہے، ان کو تیار بھی کر کے دے دیا جاتا ہے. تبھی جو ہے وہ نیرجا کو فون ملایا جاتا ہے کہ چلیے ہو گیا ہے، ابھی آپ آ جائیے لینے کے لیے. جو نیرجا تھی وہ بھی آ چکی تھی اور پارلر کے باہر وہ کھڑی بھی ہوئی تھی. اور یہ تینوں لوگ وہ جب نکلتے ہیں تبھی نیرجا کو وہ تو لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں اور یہ لوگ جاتے ہیں نیرجا کے پاس. مطلب بس جا ہی رہے تھے کچھ دور چل کے تبھی ایک وین آتی ہے ان کے سامنے اور وہ وین جب آتی ہے ان کے سامنے روکتی ہے سارے لوگ یہ اچانک سے رک جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسا تھا نا کہ ابھی بس ایک قدم اور چلتے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا. اور وین جب رکتا ہے اس کا دروازہ اوپن ہوتا ہے اور کھینچ کے ایک دم سے چاندنی کو ادھر سے اٹھا لیا جاتا ہے. اور جب ہی یہ چیز ہوتی ہے سارے لوگ شاک. وہاں پر جو آرتی تھی وہ سڈنلی ریئیکٹ کرتی ہے اور وہ چاندنی کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو وین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ وہ وہاں سے ایک چھری نکلتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں کٹ لگا دیتے ہیں. تو وہاں پر سے جو آرتی تھی وہ اس کے ہاتھ چھوڑ دیتی ہے. مطلب چیزیں اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ان سب کو دماغ ہی نہیں کام کرتا کہ ہوا کیا ہے.
جو نیرجا تھی وہ تھوڑی دور ہی کھڑی ہوئی تھی اور وہ دوڑ لگاتی ادھر طرف، اور تب تک تو وین کی دروازہ بند کر کے وہ وین شائع ہو چکی تھی، مطلب سٹارٹ ہو چکی تھی۔ جو نیرجا تھی وہ آتی ہی نہیں ہے ادھر، وہ پھر سے جاتے اپنی کار کے پاس اور جا کے اپنی کار کو سٹارٹ کر دیتی ہے، اور وہ اپنی کار کو ریس دے کے بس ان کے پیچھے جا رہی تھی۔ اور گائز، آج ہم ادھر تک ہی رکتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ اسٹوری میں کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے انجوائے کریے اور کمنٹ میں ضرور بتانا کیسا لگا۔ تب تک کے لیے لائک کر دینا، شیئر کر دینا اپنے پیارے کے ساتھ، اور سبسکرائب کر کے میرے ساتھ رہیے، کیونکہ سبسکرائب کرنے پہ مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، رادھے رادھے۔